الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. الآيات. ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے، اور عرب درود و سلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اور صحابہ کرام پر جنہوں نے آپ کی اتباع اور فرما برداری کی. قرآن پاک ایسے ایسے خزانوں سے اور ایسے ایسے موتی جواہرات سے لبریز ہے، بھرا ہوا ہے کہ میں آپ اگر ساری زندگی اس میں سے موتی جواہرات نکالتے رہیں تو ہماری زندگی ختم ہو جائے، لیکن قرآن پاک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اس کے جواہرات، حکمتیں، موتی وہ ختم نہ ہونے پائے. ابھی کچھ آیات اللہ کی توفیق سے پیش نظر ہیں، اور وہ آیات ایسی ہیں کہ نہ صرف انفرادی زندگی بلکہ اجتماعی زندگی بھی ان آیات پر عمل کر کے انہیں فرد یا معاشرے پر لاگو کر کے انسان بہترین زندگی گزار سکتا ہے. ہم بہت روتے ہیں اپنی گھریلو زندگیوں میں بھی، اپنی معاشرتی اجتماعی زندگیوں میں بھی، کہ ہمارے پاس کوئی ایسی کنجی نہیں، کوئی ایسی کلید نہیں، کوئی ایسی چابی نہیں جو راحت، سکون، امن و امان اور اطمینان کا باعث بنے. یہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک سے ہم میں سے اکثر کا تعلق واجبی ہے، معمولی کا ہے.
आयात है, सूरा अश-शूरा है, 25वां पारा है और इसकी आयात नंबर 36 और उसके बाद वाली आयत। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फमा ऊतीतुम मिन शैइन फमताउल हयातिद दुनिया, बस तुम्हें जो कुछ दिया गया है वो दुनिया की जिंदगी की मामूली सी चीजें हैं। और अब अपनी अकल देखो कि हम दुनिया की इन मामूली चीजों ही को अपना सब कुछ समझ बैठे हैं। ईमान, ज़मीर, इज्जत, नामूस हम में से अक्सर इन्हीं चंद और मामूली चीजों के लिए कुर्बान कर देते हैं। वमा इंदल्लाहि खैरुन व अबक़ा, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो इस दुनिया की मामूली चीजों से बदरजा बेहतर और पायदार है। बेहतर ये कि अल्लाह की तरफ से इनाम है और पायदार ये कि हमेशा हमेशा रहने वाला है। लिल्लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और ये बदरजहा बेहतर और पायदार चीजें उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और जो अपने रब पर भरोसा करते हैं। जो ईमान लाए और अपने रब पर भरोसा करते हैं। अब अगली आयत को सुनने से पहले मैं आप जरा रुक कर गौर करें कि अभी हम जो आयत इंशाअल्लाह सुनेंगे इनमें हमारी इनफरादी इज्तिमाई जिंदगी के लिए क्या क्या सबक आमोज बातें और इनफरादी इज्तिमाई जिंदगी को इत्मीनान, सुकून, ईमान, अमन व अमान का गहवारा बनाने के लिए अल्लाह ताला ने कैसी कुंजियां और चाबियां हमें अता फरमाई। और ये इत्मीनान, सुकून, अमन व अमान मीडिया देखने से हासिल नहीं होता है। अल्लाह रसूल की बातों के अलावा दाएं बाएं कामक सोनियां मारने से हासिल नहीं होता है। हर बाहर से आने वाली बात की अंधी तकलीद करके हमें ये चीज हासिल नहीं हो सकती है। दिलों का इत्मीनान चाहिए, मुआशरे में अमन व अमान चाहिए और हर एक आसूदा हाल जिंदगी बसर करे तो उसके लिए जरूरी है कि कायनात को बनाने वाले खालिक, मालिक, राज़िक उनकी बातों को उसी तरह माना जाए जिस तरह के उन्होंने मानने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो ईमान वाले और अपने रब पर तवक्कुल करने वाले जिन्हें अल्लाह बहुत कुछ अता फरमाते हैं और दुनिया में भी उन्हें महरूम नहीं रखते, दुनिया में भी बहुत कुछ और आखिरत तो है ही उनकी। ये कौन लोग हैं, इनकी सिफात, इनके औसाफ, इनकी आदत क्या है, और ये है असल चीज जो मुझे आपको इन आयात से हासिल करनी है। सुनकर चले जाएं, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह कहकर और ना कुछ बात पल्ले पड़े और ना ही उस पर अमल करें तो ऐसी बात के सुनने सुनाने का क्या फायदा है। फायदा तब है जब मैं आप कानों के पर्दों से सुनकर
اسے اپنے سینے میں دلوں میں راسخ کر لے، پیوست کر لے اور زندگی بھر اللہ کی توفیق سے ان چیزوں پر عمل پیرا ہو۔ پہلی صرف ان لوگوں کی جو رب پر ایمان لانے والے، اس پر بھروسہ کرنے والے، انفرادی اجتماعی زندگیوں کو بہترین بنانے والے، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش۔ پہلی بات ان میں یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہ جو ہیں اور بے حیائی کی جو باتیں ہیں ان سے بچتے ہیں، اور اللہ معاف کرے، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اکثریت ہم میں سے اس پہلے پرچے ہی میں ناکام ہے۔ کبیرہ گناہوں سے کتنے لوگ بچتے ہیں؟ یہ جو عدالتیں، تھانے، کچہریاں بھری ہوئی ہیں جھوٹے گواہوں سے، جھوٹی گواہیوں دینے والوں سے، کیا یہ کبیرہ گناہ نہیں ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی یہ کبیرہ گناہ نہیں ہے؟ سود، اس کا لین دین کبیرہ گناہ نہیں ہے؟ حرام کاری، بدکاری، زنا کبیرہ گناہ نہیں ہے؟ معصوم لوگوں پر تہمتیں لگانا اور خاص طور پہ مسلمان بھولی بھالی خواتین کی عزت ناموس سے کھیلنا یہ کبیرہ گناہ نہیں ہے؟ اور سب سے بڑھ کر اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ نہیں ہے؟ تو کون سے گناہ ہے ان میں سے جو ہمارے معاشرے میں موجود نہیں؟ اور اکثریت کہنے والے، سننے والے، اللہ معاف کرے، کسی نہ کسی طریقے سے ان گناہوں کے ساتھ منسلک ہے۔ ہم تو پہلے پرچے میں ناکام ہیں۔ والفواحش، اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں۔ کتنا بچتے ہیں ہم؟ اب تو یہ میڈیا نے اور اس سے بڑھ کر یہ ہر جیب میں پڑے ہوئے موبائل نے بے حیائی کی حس، اس کے متعلق غیرت، شرم، حیا ہی ختم کر کے رکھ دی۔ جیب سے نکالو، آن کرو، اور جو کچھ چاہے دیکھنا سننا چاہتے ہو کر لو۔ اب تو وہ بات ہی ختم ہو گئی۔ تو پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمائی کہ وہ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ بے حیائی کے کام جن کا انجام بدکاری، زنا، حرام کاری ہے، وہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، لیکن بے حیائی کا ذکر اس لیے خاص طور پر کیا اللہ نے کہ عام طور پر انسان کی طبیعت شیطان کے پھسلانے کے بعد اس چیز کی طرف مائل ہوتی ہے، وقت گزاری کے لیے، دل کی تسلی کے لیے، رنگیاں منانے کے لیے، اور نہ جانے کن کن اسباب پر شیطان ان چیزوں کو انسان کے لیے خوبصورت اور مزین بناتا ہے۔ دوسری چیز، اور اس میں انفرادی اجتماعی زندگی میں امن و امان کا پہلو یہ کہ اگر کبیرہ گناہوں سے ہم بچ جائیں، یہ جھوٹی گواہیاں، والدین کی نافرمانی، ناحق قتل، معصوم لوگوں پر تہمتیں، یہ معاشرے سے ختم ہو جائیں، تو کیا سارے کچہریاں آباد ہو؟ کیا معاشرے میں امن و امان سہو بالا ہو؟ ہرگز نہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ دوسری بات اللہ نے ان لوگوں کے متعلق یہ فرمائی کہ جب یہ غصے میں آتے ہیں،
جب یہ ناراض ہوتے ہیں تو اس وقت یہ نہیں کہتے کہ اس نے پتھر مارا تو اب اس کا جواب اینٹ سے نہیں 10 اینٹوں سے دوں گا. کسی نے اذیت پہنچائی تو اب اس ڈر پہ ہے کہ کسی طرح اس کی زندگی کا چراغ گل کر دے. کسی نے زبان سے کوئی بات کہی تو اس کا جواب ہاتھ سے دینا چاہا. یہ نہیں. فرمایا دوسری چیز ان لوگوں میں یہ ہے کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ اپنے رب کی رضا کے لیے معاف کر دیتے ہیں. اور یہ ایسی خوبی، ایسی صفت کہ اگر معاشرے میں یہ چیز آ جائے، گھر کے چھوٹے سے یونٹ سے لے کر معاشرے کی بالا ترین سطح تک، تو اللہ کے فضل و کرم سے معاشرہ بہترین بن جائے. ہمیں کسی باہر کی امپورٹڈ چیز کی ضرورت نہیں کہ فلاں قانون آئے، فلاں چیز آئے. ہمارے پاس ہمارے دین کی باتیں 1400 برس سے پہلے سے موجود ہیں، اور بطور مسلمان ہمیں ان پر فخر ہونا چاہیے. ہمیں بجائے یہ کہ ہم احساس کمتری کا شکار ہوں، جس طرح کے بہت سے ہوتے ہیں ہم میں سے، جیسے ہی باہر کی کوئی بات سنی رائے ٹپکنے لگتی ہے. مسلمان وہ جو اپنے قرآن پر، اپنے رب کی کتاب پر اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو باعث عزت اور باعث فخر سمجھے اور انہی دونوں چیزوں کو اپنی زندگی میں رول ماڈل بنائے. تو دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ جب غصہ آئے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. اور غصے میں ہمارے معاشرے میں کیا کچھ نہیں ہوتا. غصے کی وجہ سے قتل ہوتے، لوگ تختہ عذاب تک پہنچتے ہیں. غصے کی وجہ سے گھر طلاقوں کی وجہ سے اجڑتے ہیں. غصے کی وجہ سے بھائی بھائی، بہن بھائی، ماں باپ، اولاد، ان میں پھوٹ پڑتی، تفرقہ پڑتا، قتل و غارت تک نوبت پہنچتی ہے. تو اگر یہی غصہ اللہ کے لیے دبا دیا جائے، فریق کے مخالف کو معاف کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں نازل ہوں. تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بیان کی، والذین استجابوا لربهم. تیسری صفت یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو قبول کرتے ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جب کوئی بات، شریعت کا مسئلہ ان کی مصلحت کے خلاف ہو، اور عام محاورے میں ہم کہیں جب دم پر پاؤں آئے، اس وقت شریعت کی بات تسلیم کرتے ہیں، تو یہ لوگ اللہ کے پیارے ہیں. ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں عام حالات میں بڑی شریعت، بڑا دین، بڑا مذہب، لیکن جب دم پر پاؤں آئے، اپنے مفاد نظریے کے خلاف کوئی بات ہو، سب سے پہلے شریعت کو وہی لوگ روکتے ہیں، ختم کرتے ہیں. تو تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی، والذین استجابوا لربهم. خوشی ہو، غم ہو، مسرت ہو، دکھ ہو، کشادگی ہو، تنگی ہو، جیسے بھی حالات ہوں، اللہ کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں. چوتھی بات، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. نماز کو قائم کرتے ہیں. ایک ایک پرچے کو سنتے جائیے، ایک ایک چیز پر غور کرتے جائیے، اور ہم میں سے ہر کوئی اپنے گریبان میں منہ ڈالے، سوچے کہ وہ کس پرچے میں کامیاب ہے اور کس میں ناکام ہے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. اور نماز کو قائم کرتے ہیں. کتنے ہیں نماز کو قائم کرنے والے؟ کتنے ہیں؟ ہر بندہ، ہر انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے گریبان میں جھانکے کہ وہ کہاں کھڑا ہے.
اگر جمعہ پڑھ لیا تو گویا بڑا اللہ تعالیٰ پر احسان کیا کہ جمعہ کی نماز ہم نے مسجد میں جا کے پڑھی ہے۔ کوئی بات کرنے والی؟ رب نے حکم دیا 5 نمازیں باجماعت مسجد میں، اور ہم نے ان 5 نمازوں کی ایک نماز ہی جمعہ کی نماز جمعہ کے دن بنا۔ 5ویں بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ان پاکباز اپنے پسندیدہ ایمان والے اور اپنے پر توکل کرنے والے لوگوں کے متعلق، فَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، آپس میں مشاورت سے باہم مشورہ کر کے کام کرتے ہیں۔ اسلام میں یہ ڈکٹیٹرشپ، یہ بلا وجہ احکامات کا ٹھونسنا، بلا وجہ لوگوں پر جبر و اکراہ سے ان سے کام لینا ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں ہے۔ ہاں، مشورہ اس سے لیا جائے جو مخلص ہو، مشورہ اس سے لیا جائے جو اہل ہو، مشورہ اس سے لیا جائے جو عقل مند ہو، جس کے دل میں پہلے ہی کھوٹ ہو، میل ہو، جس کی سوچ میں پہلے ہی سجی ہو، جو پہلے ہی فتنہ فساد اپنی مصلحت چاہتا ہو، اس سے مشورہ نہ لینا ہی زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے۔ اور دیکھیے گھروں میں، گھر کے چھوٹے سے یونٹ سے لے کر انتہائی بالا ترین سطح تک جب کام مشاورت سے ہو تو کتنا اطمینان، سکون اور ماحول میں کتنی فرحت اور خوشحالی رہتی ہے۔ اور جب بات کو ٹھونسا جائے، جبر کیا جائے، مجبور کیا جائے، تو 2-2 4-4 سال کے بچے جو ابھی پوری طرح عقل مند بھی نہیں، وہ بھی اس چیز کو گوارا نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ پورے معاشرے، پورے ملک اور دنیا یہ جبر و اکراہ کو کتنے عرصے تک قبول کر سکتی ہے؟ تو اسلام کا یہ بہترین اصول آج بڑا جمہوریت کا راز الاپتے ہیں۔ اسلام نے یہ بات اس وقت کہہ دی جب شاید دنیا میں اس بات کا چلن نہ تھا کہ باہم مشورے سے، مشاورت سے کام لو تاکہ تمہارے کاموں میں برکت ہو اور باہم تم لوگوں کے معاملات میں کوئی بگاڑ نہ آنے پائے۔ اسی مقام سے انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ المبارک کی ابتدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان 500 چیزوں کو ہمیں اپنے پر لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاشرے کو ان چیزوں کا مصداق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال و فراخ عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح متقی اولاد عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ آنے والے مصائب سے، آنے والی مشکلات سے ہمیں محفوظ و مامون فرما۔ جن بیماریوں میں، آفات میں، مشکلات میں ہم پھنس چکے ہیں ان سے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کو وباؤں سے، بیماریوں سے، آفات سے محفوظ فرما۔ ملک و ملت کے ہمدردوں کو، غمخاروں کو سرفراز و سربلند فرما۔ ملک و ملت کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ تمام کائنات کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی نصرت و تائید فرما۔
ان پر ظلم و ستم کرنے والوں کو تمام دنیا کے لیے نمونہ عبرت بنا. اے اللہ ہماری تمام فریاد و التجاؤ کو قبول فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری والدہ محترمہ کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی قبر کو جنت کی باغیچی بنا, اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.